अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज का हमारा टॉपिक है क्या गणित के बारे में कुरान में बताया गया है। क्या रियाजी जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं, मैथ इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में कुरान में तालीम दिया गया है। ये वीडियो पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैथ है, गणित है, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की और इंडिया में कैसे आया और लोगों ने इसको कैसे जाना। सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल बनता है, गणित की खोज किसने की और कब हुआ। तो माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले गणित का खोज मिलेटस निवासी थेल्स द्वारा की गई थी, जिन्हें विश्व का सबसे पहला गणितज्ञ भी कहा जाता है। थैलस ऑफ मिलेटस यूनान के महान दार्शनिक थे। इन्होंने ही गणित भूगोल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरा सवाल है कि भारत में गणित की शुरुआत कब हुई। प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात गणित जो 3600 ईसा पूर्व यानी BC मानी जाती है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। तीसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन है। तो श्रीनिवास रामानुजन इंजीनियर यंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। और है कि भारत में गणित की खोज किसने की। भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे। विज्ञान के इतिहास के प्रोफेसर दोशीशा विश्वविद्यालय, क्योटो, जापान। आर्यभट्ट, जिन्हें आर्यभट्ट या आर्यभट्ट द एल्डर भी कहा जाता है, खगोल शास्त्री और सबसे पुराने भारतीय गणितज्ञ जिनका काम और इतिहास आधुनिक विद्वानों के लिए उपलब्ध है। गणित की खोज किस देश में हुई। तो लिखित गणित का सबसे पहला प्रमाण प्राचीन सुमेरियों का है, जिन्होंने मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी सभ्यता का निर्माण किया था। उन्होंने 3000 ईसा पूर्व से मेट्रोलॉजी की एक जटिल प्रणाली का विकसित किया था। और अब जब हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो आएगा गणित का इतिहास। गणित शास्त्र का विकास हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में 21वीं सदी तक गणित के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है। गणित के क्षेत्र में बेबीलोन, मिस्र, ग्रीक, चीन तथा भारतीय गणितज्ञों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। अब हम जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुरान में क्या मैथमेटिक्स, रियाजी, गणित के बारे में जानकारी है, या कुरान ने क्या हमें बताया है कि हाँ गणित को भी, रियाजी, मैथ को भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं है, इंसान के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। क्या कुरान हमें ये बात बताता है। तो आइए देखते हैं कि कुरान हमें इसके बारे में क्या बताता है। तो आप कुरान में सूरह यूसुफ जब खोलेंगे, 12वें पारे में है। सूरह यूसुफ जब खोलेंगे, कंजुल ईमान माना वाला कुरान जब खोलेंगे तो आपको आयत नंबर 4 मिलेगा। 4 में जब जाएंगे आप तो आयत नंबर है, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यानी याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चाँद देखें, उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। अब सवाल ये बनता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो छोटे थे, बाद रिवायतों के मुताबिक 12 साल के थे, 17 साल के थे, बाद रिवायत के मुताबिक 7 साल के थे। तो अभी उनको कैसे मालूम पड़ा, उनको कैसे मालूम चला कि 11 कितने को बोलते हैं, 12, 13 कितने को बोलते हैं। या तो खैर वो अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह ने उनको अता किया था, या फिर
انہوں نے نالج حاصل کیا تھا، ایجوکیشن لیا تھا گنتی کا، جس کو ہم ریاضی بولتے ہیں، ہندی میں گڑت بولتے ہیں، انگلش میں میتھ بولتے ہیں، اس کا انہوں نے جانکاری لی تھی، یعنی کہیں نہ کہیں وہ پڑھے تھے، یا تو اللہ نے عطا کیا تھا یا پھر کسی استاد سے انہوں نے پڑھا تھا۔ تبھی تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے 11 تارے اور ایک چاند ایک سورج اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ہاں 11 کس کو بولتے ہیں، چاند سورج کے بارے میں بتایا تھا، یا تو اللہ نے عطا کیا تھا کیونکہ وہ نبی تھے، یا پھر کسی استاد سے وہ پڑھے تھے، وہ چاہے اپنے والد سے ہی پڑھے ہوں، لیکن ریاضی میتھ کے بارے میں ان کو نالج تھی۔ ابھی چلتے ہیں دوسرے آیت کی طرف۔ اسی سورہ یعنی سورہ یوسف میں آیت نمبر 55 ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے، سورہ یوسف میں ہے، آپ سورہ یوسف پڑھیں، آپ کو معلوم چلے گا۔ اور جب بادشاہ سے کہے، یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ یعنی جو بادشاہ تھا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم خزانے کا مالک بنا دو، مجھے خزانے کے بارے میں جانکاری ہے۔ خزانہ یعنی جو مائنس پلس تقسیم جو ہوتا ہے وہ ان کو معلوم تھا، تبھی تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس کا علم ہے۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم سیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں ریاضی کا علم، میتھ کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کی نصیحت اگر قرآن کی آیت سے دیکھا جائے تو ہمیں قرآن ان کا واقعہ تو بیان کرتا ہی ہے، ان کی سچائی کو تو دکھاتا ہی ہے، ان کے علم کو تو بتاتا ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ خیر ان کی عظمت کا کیا کہنا، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں میتھ کا، ریاضی کا بھی علم لینا چاہیے، ہمارے پاس میتھ کا، ریاضی کا علم ہونا چاہیے۔ خاص طور سے جو مدرسے کے بچے ہیں ان کو اسلامیات سکھایا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں ہسٹری کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں قرآن کو حفظ کرو، قرآن کا معنی پڑھو، جب حافظ ہوتے ہیں تو قرآن کو یاد کرتے ہیں، جب عالم ہوتے ہیں تو قرآن کے معنی کو بھی جانتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی جانتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھایا جاتا ہے، اس سے نصیحتیں لی جاتی ہے، اس سے ہمیں تعلیم حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں یہ تعلیم بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں میتھ کا، ریاضی کا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے، جو خاص طور سے مدرسے کے بچوں کو ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ جب ہمیں ساری چیز بتائی جا رہی ہیں، دین کی ساری تعلیم دی جا رہی ہے، تو دنیاوی تعلیم بھی ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم سیکھنا حرام ہے یا پھر ہمارے اسلام نے نہیں کہا۔ ابھی تو آپ نے قرآن سے دیکھا، آپ قرآن اٹھا کے سورہ یوسف رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4، اور سورہ یوسف میں ہی ہے رکوع نمبر 7 آیت نمبر 55، آپ جب کھول کے دیکھیں گے، اس کا معنی پڑھیں گے تو آپ کو صاف صاف لفظوں میں لکھا ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاضی کا علم بھی تھا، حالانکہ ان کو ایک اور علم تھا تعبیر الرؤیا کا، یعنی خوابیر کا تھا، وہ بخوبی بتاتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ علم بھی دیا ہوا تھا، چونکہ نبی تھے تو ان کا معجزہ ہے، لیکن معجزہ تو ہے ہی، لیکن ان کا تعلیم اور اس آیت سے دیکھیں تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم میتھ کا ایجوکیشن حاصل کریں، ریاضی کا ایجوکیشن حاصل کریں، کیونکہ زندگی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 55 میں انہوں نے کہا کہ تو مجھے خزانے کا مالک بنا دے، یعنی خزانے کا مالک بننے کے لیے ہمیں ریاضی کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں ریاضی نہیں معلوم، میتھ نہیں معلوم،
تو ہم مائنس کیسے کریں گے، پلس کیسے کریں گے، تقسیم کیسے کریں گے، ہمیں کیسے معلوم پڑے گا؟ اور جتنے بھی آج کے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، جو بھی بزنس مین لوگ ہیں، بینک والے ہیں، سرکاری کرمچاری ہیں، بینک میں جائیے سرکاری کرمچاری ہے، بزنس مین بزنس کرنے جا رہے ہیں آپ، تو آپ کو میتھ کا نالج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ریاضی کا علم نہیں ہے، مائنس پلس کرنے کا، تقسیم کرنے کا، ڈیوائڈ کرنے کا، ایکول کرنے کا اگر نالج نہیں ہے تو آپ بزنس کیسے کریں گے؟ آپ بزنس بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ قرآن نے ہمیں دین کے ساتھ، یعنی دین کا تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا بھی تعلیم دیتا ہے، دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ آپ دین کا تعلیم تو حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو، اس پر عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دنیاوی ایجوکیشن بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دنیاوی علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو خاص طور سے مدرسے کے بچے جب مدرسے سے نکلتے ہیں ان کو بہت نالج رہتا ہے ماشاءاللہ دینی تعلیم کا، لیکن دنیاوی تعلیم، میتھ، فزکس یا پھر بایولوجیکل یا پھر اور بھی نالجز ہیں ان کو معلوم نہیں رہتا۔ تو سب مدرسے کے بچے تو پڑھاتے نہیں ہیں، کچھ لوگ نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ دھندا کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل نئے رہتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں رہتا کہ حساب کیسے کرنا ہے، یا پھر یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ دھندا کیسے کرنا ہے، یہ بزنس کیسے کرنا ہے۔ تو میں صرف ویڈیو اس لیے بنایا تاکہ مدرسے کے بچوں کو بھی، چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، حافظ اور عالم کے ساتھ اگر آپ لائر بنتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، جج بنتے ہیں تو کتنی لاجواب بات ہوگی۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ آپ جب اتہاس، ہسٹری جب اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمیں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی اسلامی حکومت جہاں قائم ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہاں کسی قاضی کو مقرر کیا جاتا تھا تاکہ وہاں غلط فیصلے نہ ہو سکیں۔ اب قاضی ہوتا کون ہے؟ آج کے دور میں اس کو جج بولتے ہیں، آج کے دور میں اس کو جج بولتے ہیں۔ تو جج کا نالج حاصل کرنے کے لیے، جج کا ایجوکیشن لینے کے لیے آپ کو جج کا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ وکیل بننے کے لیے آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو اس کے لیے ایڈمیشن لینا پڑے گا، اس کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب باتیں مدرسے کے بچوں کو بھی سیکھنی چاہیے، ان کو بولنا چاہیے، اور خاص طور سے مدرسے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 10 منٹ کا ہی بیچ رکھیں، لیکن رکھیں تاکہ مدرسے کے بچوں کو بھی آپ تیار کر سکیں کہ مدرسے کے بچے جو نکل رہے ہیں، سمجھو 10%، 20% بچے تو نہیں پڑھا پاتے ہیں، یا تو ان کا ایجوکیشن نہیں مکمل رہتا ہے، تعلیم مکمل نہیں رہتی ہے، یا پھر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیے رہتے ہیں، یا پھر ان کو پڑھانے کا من نہیں رہتا، ان کو یا تو کوئی ڈاکٹر بننا رہتا ہے، یا پھر جج بننا رہتا ہے، یا پھر بزنس کرنا رہتا ہے۔ تو پھر جب ان کو نالج نہیں رہے گا کہ بزنس کیسے کرنا ہے، ڈاکٹر کیسے بننا ہے، انجینئر کیسے بننا ہے، ان کو جب معلوم ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ نئے رہیں گے، کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، یا پھر ان کو اس سیکٹر میں نقصان ہوگا۔ تو 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا ٹائم رکھنا چاہیے مدرسے کے بچوں کے لیے، مدرسے والوں کو، جو ہمارے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ان کو رکھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم لوگ محنت سے پڑھو، جو بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو، چاہے حفظ ہو، چاہے عالمیت ہو، آپ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو مکمل کرو، اچھے سے پڑھو تاکہ صلاحیت پیدا ہو۔ اور اگر آپ پڑھنے کے بعد سے پڑھانا نہیں چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، پڑھانا تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ جگہ مل رہی ہے، پڑھائیے، آپ دین کی خدمت کریے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یا پھر آپ کچھ اور سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے،
تو آپ جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جب آدمی قرآن کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، تو 2 سے 2.5 سال 3 سال لگتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سے۔ اس بیچ میں، اس دوران میں، حفظ کرنے کے دوران میں اگر آدمی میتھ کا، انگلش کا، فزکس کا یا پھر اور بھی ساتھ ساتھ میں لے کے چلتا رہے تو اس کو آگے چل کے تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر وہ عالمیت کورس نہیں کرتا ہے تو دوسرا ایجوکیشن بھی حاصل کرتا ہے، دنیاوی ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ حافظ بننے کے بعد سے آپ کو یا تو رمضان شریف میں تراویح پڑھانا ہوگا یا پھر کہیں آپ پڑھا سکتے ہیں 4,000 5,000 10,000 میں، جو آج کے دور میں چلنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ادھر ایک دارالفلاح کر کے ہے، جماعت دیوبند سے ہے، لیکن ان لوگ کی حکمت عملی، ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کی حکمت عملی ہے، تعریف ان کی حکمت عملی کی ہے کہ وہ لوگ جس بچے کو حفظ کراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، یعنی جب تک وہ حفظ مکمل کرے گا تب تک اس کا 10 کا سرٹیفکیٹ مل جائے، وہ 10 کا ایگزام دے دے، 10 کا پاس ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے جو بھی، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل سنت والجماعت والے ہوں، بریلی والے ہوں، یا پھر شافعی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، جو بھی جماعت کے لوگ ہیں، خاص طور سے مدرسے کے بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ان کے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ مدرسے کے اندر ایک بیچ رکھیں، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا ان کے لیے بیچ رکھیں، ان کے لیے ٹائم رکھیں تاکہ آگے چل کے مدرسے کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب وہ نکلتے ہیں مدرسے سے باہر تو اگر کہیں پڑھانے کے لیے مل گیا تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اگر نہیں ملا تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، یا تو پھر کوئی دھندا کریں گے، کوئی کام کریں گے جو بالکل نیا رہتا ہے، ان کے لیے کافی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو میرے ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا، آگے اور بھی ویڈیو بناتا رہوں گا، آپ لوگ سپورٹ کریں انشاءاللہ، اور مدرسے کے بچوں کو خاص طور سے آپ دین کی خدمت بھی کریں اور دنیاوی تعلیم کی طرف بھی اپنے آپ کو توجہ دیں۔ اللہ آپ کو اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔